बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज दो तीन खबरें हैं और तीनों खबरें जो है बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। पहले 45 दिन इलेक्शन के हवाले से, और एक खबर खान साहब ने दे दी है कि अगले 45 दिन बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये खबर क्या है? और फिर खान साहब ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और आर्मी चीफ के नाम भी एक पैगाम दिया है, और इस पैगाम के बाद ताकतवर हलके क्या सोच रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से क्या पैगाम दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और राय साहब, आज फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस हमारे प्रोग्राम में ऑब्वियसली इससे पहले भी हम डिस्कस करते रहे, लेकिन अहमियत आज इसकी ये है कि तौसी हो गई है। जो जमानत थी, अबूरी जमानत, उसमें तौसी कर दी गई है, यानी मुल्क का वजीर आजम जमानत के ऊपर है और NRO 2 देने की तैयारी कर ली गई है। जो सवालात पूछे गए प्रोसिक्यूशन से, एक लूली लंगड़ी प्रोसिक्यूशन खड़ी की गई, बेजान प्रोसिक्यूशन खड़ी की गई, और जिसे जिस तरह कहा गया उन्होंने उसी तरह अदालत में जाकर अपना मौकिफ सामने रख दिया, और फिर एक रिलीफ हाउस ऑफ शरीफ को मिलने जा रहा है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन ऐसा सबसे अहम यह है कि खान साहब ने जो पैगाम दिया है पाकिस्तान की आवाम को, और वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 45 दिन, सिर्फ 45 दिन है और फिर मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। और वो ये कहते हैं कि बजट देखकर इस तरह लगता है कि इस हुकूमत के जाने के दिन आ गए हैं और ये ज्यादा देर हुकूमत नहीं चलेगी। और फिर उन्होंने राय साहब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को भी एक पैगाम दिया है, और वो पैगाम ये है कि जिस तरह मईशत के हालात हैं, एक परेशानी पाई जाती है, एक तशवीश की लहर इस वक्त ताकतवर हलकों के अंदर मौजूद है, और जिस तरह शौकत तरीन को और बाकी लोगों को बुलाकर बैठाकर कहा गया कि इस मईशत को संभाला जाए, इसका मतलब यह हुआ कि अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। ताकतवर हलके परेशान है कि किस तरह मईशत को बेहतर किया जाए। वो इंपोर्टेड हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत को गिराकर लाई गई, अब इसके बस की बात नहीं है कि ये सहारा दे सकते, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त पूरा किया है एक खानापुरी की बजट देकर, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो आम आदमी को रिलीफ मिल सकता। हैविंग सेड दैट, राय साहब 45 दिन कह दिए, ताकतवर हलकों को पैगाम दे दिया है, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, बजट अवाम दोस्त नहीं था, अवाम दुश्मन था, जिसका खान साहब ने जिक्र किया। और 45 डेज राय साहब किस तरह अहमियत के हामिल है? हमने इससे पहले भी अल्टीमेटम दिया अपनी खबरों की बुनियाद के ऊपर कि इलेक्शन हो जाएंगे। अब 45 डेज की जो ब्रैकेट है, ये किस बुनियाद पर खान साहब ने कही है और क्या पैगाम गया है एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को इस सिचुएशन के अंदर? देखिए हाशमी साहब, सबसे पहले तो एक ऐसी खबर सुन लें जो आपको दिल थाम के सुननी पड़ेगी, और जरा सीने पे हाथ भी रख लें, दिल पर हाथ भी रख लें, हमारे व्यूअर्स भी अपने दिल पर हाथ रख लें, और ये खबर सुनकर उनके कानों से धुआं निकल जाएगा। और पहला उनका तासुर ये बनेगा कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन ये मैं आपको 100% दुरुस्त तस्दीक शुदा खबर दे रहा हूं। लेकिन चूंकि ये इतनी हैरान कुन खबर है कि बहुत से लोगों के लिए, मुझ समेत बहुत से लोगों के लिए इस खबर पर यकीन करना मुश्किल था। ये इस इंपोर्टेड हुकूमत ने मईशत का ऐसा दिवालिया निकाला है कि अब हमें इस किस्म की खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। हाशमी साहब, वो खबर ये है कि इमरान खान साहब की वो बात जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मुल्क की मईशत तबाह हो जाए तो सबसे पहले फौज हिट होती है, और सबसे पहले फौज तबाह होती है, आपका फौज का दिफा कमजोर हो जाता है, मुल्क की सलामती दांव पर लग जाती है। अभी खान साहब ने ये 2 हफ्ते पहले सिर्फ ये बात की थी, और उसके ऊपर हम सबको पता है कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई। खान साहब के क्लिप को आगे से एडिट करके, पीछे से एडिट करके, अपनी मर्जी का एक क्लिप चलाकर। लेकिन अब जो बजट आया है हाशमी साहब, उसके बाद फौज के हवाले से जो खबर है वो बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि पहली मर्तबा अब फौज ने अपने फ्राइडे को ड्राई डे करार दे दिया है। जो इस वक्त पेट्रोल की सूरत हाल है, जितना पेट्रोल महंगा है
اور جتنا پیٹرول اس وقت نایاب ہے، تو فوج کے پاس ایندھن نہیں ہے کہ فوج اپنے روزمرہ کے معاملات اور روزمرہ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ معمول کے مطابق چلا سکے۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جمعے کے روز فوج کی کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی، کوئی نقل و حمل نہیں ہوگی، اور اس کے لیے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ فوج کا ایک ڈرائی ڈے ہوگا۔ تو آپ ذرا امیجن کریں ایک لمحے کے لیے کہ خدا نہ خواستہ انہی دنوں میں بھارت کے ساتھ اگر ہماری کوئی جنگ چھڑ جائے، بھارت کوئی مس ایڈونچر کر دے، بھارت پاکستان کے اندر جارحیت کر دے، کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو جائے، تو ہمارے پاس اس قسم کے حالات ہیں کہ فوج کو اس وقت پیٹرول کی راشننگ کرنی پڑ رہی ہے۔ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ اور ہاشمی صاحب، یہ جو خبر ہے، یہ خبر دفاعی ذرائع نے خود دی ہے کہ موجودہ معاشی حالات میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے باقاعدہ فرائیڈے کو فوج کے اندر اب ڈرائی ڈے قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے آپریشنز کس طرح سے متاثر ہوئے ہیں کہ مختلف جگہ فوج کی اکیڈمیز ہیں جہاں پر فوجیوں کو تربیت دی جاتی ہے، فوجی آفیسرز کو تربیت دی جاتی ہے، اور درجہ بدرجہ مختلف اکیڈمیز کے اندر یہ تربیت ہوتی ہے، ایکسرسائزز ہوتی ہیں جن کو ہم جنگی مشقیں بھی کہتے ہیں۔ تو اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایندھن بچانے کے لیے اور خرچہ بچانے کے لیے اب جو ایسی اکیڈمیز ہیں جو تھوڑے فاصلے کے اوپر ہیں، جو تھوڑی سی دور دراز علاقے میں ہیں، وہاں پر یہ ایکسرسائزز نہیں ہوں گی، وہاں پر یہ ٹریننگ نہیں ہوگی، وہاں پر یہ مشقیں نہیں ہوں گی، بلکہ قریب کے علاقوں میں یہ مشقیں ہوں گی۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے برے طریقے سے ہماری فوج کے اوپر اس معاشی دیوالیہ پن کا امپیکٹ آیا ہے۔ کبھی آپ یہ یقین کر سکتے تھے کہ فوج کو اس قسم کے دن دیکھنے پڑیں گے کہ ان کو پیٹرول کی بھی راشننگ کرنی پڑے، اس کے بعد ڈرائی ڈے وہ فرائیڈے کو قرار دے دیں، اور یہاں تک کہ اپنی جو روٹین کی مشقیں ہیں اور جو روٹین کی ٹریننگ ہے وہ بھی محدود کرنی پڑے۔ اس کے بعد جو ہمارا ہاشمی صاحب فوجی ساز و سامان ہے جو ہم خریدتے تھے، اس کے علاوہ جو بھی فوجی ساز و سامان کے حوالے سے ہماری مالیاتی ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں، ان تمام ٹرانزیکشنز کو ہم نے بیرونی کرنسی سے مقامی کرنسی میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ بھی دفاعی ذرائع سے تصدیق شدہ خبر آئی ہے کہ فوج کو حصہ ڈالنا پڑ رہا ہے اپنے اخراجات کم کر کے، اور اب چونکہ ڈالر ریکارڈ توڑ سطح پر پہنچ گیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ بیرونی کرنسی کے اندر یہ ٹرانزیکشنز کی جائیں۔ اب یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ مقامی کرنسی کے اندر کی جائیں گی تاکہ کسی طریقے سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو کوئی تھوڑا بہت سہارا دیا جا سکے۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ عمران خان صاحب جو 2 ہفتے پہلے بیان دے رہے تھے، جس کے متعلق مختلف ذرائع سے پھر بعد میں خبریں چلوائی گئیں کہ خان صاحب نے تو ملک کی سلامتی کے خلاف بیان دے دیا، فوج کے خلاف بیان دے دیا، فوج کو کمزور کرنے کے متعلق بیان دے دیا۔ کیا خان صاحب کا وہ جو بیان تھا اس کا ایک ایک لفظ ٹھیک نہیں ثابت ہو گیا صرف 2 ہفتے کے اندر؟ تو یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا ویژن۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دور تک دیکھتا ہے، وہ دور اندیش ہوتا ہے، اس کو دور کے حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے بات کی تھی کہ جب آپ کی معیشت کمزور ہوتی ہے تو آپ کی فوج ہٹ ہوتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فوج ہٹ ہو، وہ کمزور ہو، کیونکہ ہماری فوج ہماری سلامتی کی ضامن ہے۔ لیکن اس وقت یہ حالات بن گئے ہیں کہ فوج کو اپنے بجٹ سے پیسے نکال کر اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور کیوں کرنا پڑ رہا ہے کہ 2 مہینے کے اندر ایسی اکانومی جس کا گروتھ ریٹ 6% تھا، ایسی اکانومی جس نے زراعت کے شعبے میں جو ہدف مقرر کیا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ ہدف حاصل کر لیا، جس نے صنعتی شعبے میں اپنے ٹارگٹ سے زیادہ جو گروتھ تھی وہ اچیو کر لی، جس نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی، جس حکومت میں ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی، ریکارڈ زر مبادلہ کے ذخائر آئے، ہمارے فورن ریزرو ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے، کرنٹ ڈیفیسٹ منیمم لیول پر پہنچ گیا۔ تو 2 مہینے کے اندر انہوں نے اس ملک کو وہاں پر پہنچا دیا ہے جہاں فوج کے پاس اب ایندھن نہیں ہے، اور جمعے کے روز اس کو فرائیڈے کو ڈرائی ڈے قرار دے دیا گیا ہے۔
اب آ جائیں خان صاحب کی اس پریڈکشن پر اور خان صاحب کی اس بات پر کہ 45 ڈیز میں 45 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. اور خان صاحب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بنی گالہ میں بریفنگ ہوئی ہے, ایک تازہ ترین بریفنگ ہوئی ہے. اور ہاشمی صاحب اس بریفنگ کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک اور اہم نقطہ بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی پلیٹ فارم پر, دو ٹوک کے پلیٹ فارم پر, ہم نے کل 24 گھنٹے پہلے یہ بتایا تھا کہ پیٹرول جو ہے وہ 30 روپے تک مہنگا ہوگا اور 55 روپے ڈیزل بھی مہنگا ہوگا. اب دا نیوز میں اور جنگ میں انصار عباسی صاحب نے ذرائع سے, حکومتی ذرائع کے حوالے سے یہی خبر شائع کی ہے, اور حکومتی ذرائع نے بھی ہماری اس خبر کی تصدیق کی ہے, جو ظاہر ہے کہ دو ٹوک کے پلیٹ فارم کا ایک اور اعزاز ہے کہ ہماری ایک اور خبر 100% درست ثابت ہو گئی. بہت سے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ذرائع سے آنے والی خبریں کیا ہوتی ہیں, تو ذرائع سے خبر وہی ہوتی ہے جو 3, 4, 5 دن یا وقت سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے اور پھر صحافی اپنے ویور کے ساتھ شیئر کر دے. اب جو خان صاحب نے بات کی ہے ہاشمی صاحب بنی گالہ میں, اس کے دو حصے بڑے اہم ہیں. ایک حصے میں تو خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آخر کیا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یعنی فوجی قیادت کے ساتھ, آپ کی حکومت کے آخری سال میں اور آخری چند مہینوں میں کیا کوئی اختلافات پیدا ہو گئے تھے, اور کیا وہ اختلافات اتنے شدید تھے اور اتنے زیادہ پھیل گئے کہ اس کے بعد آپ کی حکومت گرا دی گئی. تو اس پر ہاشمی صاحب عمران خان صاحب نے بڑا معنی خیز جواب دیا, اور اس جواب کے اندر بڑی خبر چھپی ہوئی ہے. خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی منت سماجت کرتا. آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ خان صاحب کا تاثر یہ تھا کہ ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں فوجی قیادت کی, یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی منت سماجت کرتا, ان کے کوئی ترلے کرتا, ان کو ریکویسٹ کرتا, تو میں حکومت بچا لیتا. یعنی جس طرح شہباز شریف چیری بلاسم ہے, جس طرح وہ فوجی قیادت کے بوٹ پالش کرتے ہیں, تو میرے پاس بھی یہ آپشن تھا کہ میں بھی ان سے ریکویسٹ کرتا, تمام اختلافات جو کہ کچھ معاملات پر ہوئے وہ میں دور کرنے کے لیے ان کو ریکویسٹ کرتا, منت کرتا, تو میں اپنی حکومت بچا لیتا. لیکن میں نے دوسرا جو آپشن تھا وہ لیا, اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ تھا کہ میں بجائے اس کے کہ میں فوجی قیادت کی منت کروں, میں عوام میں چلا جاؤں. اور میں عوام میں آ گیا, اور میرا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا, کیونکہ جس طریقے سے عوام میری حکومت کو ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں گرانے کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, اس کی کیلکولیشن نہ تو دیگر اہم حلقوں نے کی ہوئی تھی, اور میں خود بھی اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ لوگوں کا اس قسم کا رسپونس آئے گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آخری دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوجی قیادت کے ساتھ ان کے کچھ معاملات خراب ہو گئے تھے, اور معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے تھے. اور خان صاحب نے وہاں پر یہ مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں بار بار, میں عوام میں چلا جاؤں. ایک تو خان صاحب نے یہ بات کی. دوسرا, خان صاحب نے جو 45 دن کے الیکشن کے حوالے سے بات کی, تو وہاں پر خان صاحب سے یہ بھی سوال ہوا کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے کوئی آپ کو تازہ ترین پیغامات وغیرہ بھجوائے گئے ہیں, کیونکہ خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے خود یہ بتایا تھا کہ آپ نے طاقتور شخصیات کے نمبر بلاک کر دیے ہیں. اور اس کے بعد ہاشمی صاحب اعجاز الحق نے, جو جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں, انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا, ایک ٹویٹ کیا تھا کہ خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ ہمارے نمبر ان بلاک کریں اور رابطے بحال کیے جائیں. اور پھر ڈان نیوز پیپر, جو انگریزی کا سب سے بڑا اخبار ہے, اس میں ایک خبر بھی چھپی تھی کہ ایک ریٹائرڈ جج اور ایک ریٹائرڈ جنرل کے ذریعے خان صاحب کو الیکشن کی ضمانت دی گئی, اور اس وجہ سے خان صاحب نے پھر لانگ مارچ کے بعد دھرنا نہیں دیا. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خان صاحب اس وقت کوئی خون ریزی ملک میں نہیں کروانا چاہتے تھے, کیونکہ رینجرز اور تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ آمنے سامنے آ جاتے, اور آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی اس امپورٹڈ حکومت نے ڈپلائے کر دیا تھا. تو اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اپنا کیا ایک آپ کا تجزیہ ہے کہ اگلا الیکشن کب ہوگا. تو ایک تو خان صاحب کو جو پیغامات ملے, ظاہر ہے کہ خان صاحب نے ان پیغامات کو اسیس کیا. دوسرا, جس قسم کا انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے, اس کے اوپر خان صاحب کا کہنا تھا کہ اس بجٹ کے ساتھ کوئی بھی حکومت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی,
اور وائبز یہ آ رہی ہیں کہ نون لیگ اور جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اس مخلوط حکومت سے اب نکلنا چاہتی ہیں، کیونکہ اتنا بوجھ کوئی بھی سیاسی جماعت اور اتنی بڑی سیاسی قیمت کوئی بھی جماعت ادا نہیں کر سکتی۔ اور لگتا یہ ہے کہ جو آپ کے اہم حلقے ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں اس معاشی بحران سے اور سیاسی بحران سے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک نئی حکومت آئے، اور نئی حکومت جو ہو وہ ایک مضبوط حکومت ہو، یعنی وہ کوئی 2 4 5 مہینے کے لیے نہ ہو، اس کے اوپر کوئی لٹکتی تلوار نہ ہو، اور پھر وہ معاشی فیصلے کرے جو بڑے معاشی فیصلے کرنے ہیں۔ اور اسی جگہ پر خان صاحب نے پھر کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ طاقتور حلقے بھی اس وقت یہ اس حکومت کی نالائکی کا، اس حکومت کی کرپشن کا، اور جو پھر ایک نیریٹو بنا ہوا خان صاحب کا سازش کے متعلق، جس کو لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں کیونکہ حقائق پر مبنی ہے، تو اس کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ زیادہ دیر نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے خان صاحب نے کہا کہ 45 دن کے اندر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، سوا مہینے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ 1 سے سوا مہینے کے اندر الیکشن ہو سکتا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کے اپنے بولے ہوئے الفاظ ہیں، اور خان صاحب نے 45 دن کی جو بات کی ہاشمی صاحب، یہ اصل میں انہی خبروں کی بنیاد پر کی جو ہم اپنے ویورز کے ساتھ بار بار شیئر کرتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ثالثی میں نئے الیکشن کے لیے مذاکرات ہوتے رہے ہیں، تحریک انصاف ان مذاکرات کے اندر شامل ہوتی رہی ہے، امپورٹڈ حکومت کے نمائندے بھی شامل ہوتے رہے ہیں۔ تو اس طرح خان صاحب کے ان الفاظ سے ہماری وہ تمام خبریں بھی درست ثابت ہو گئی، اور اب خان صاحب کو جو وائبز آ رہی ہیں ان کی بنیاد پر اسیسمنٹ کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 45 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی پیغام بھیجا گیا رہا ہے صاحب؟ کیونکہ چینلز تو کھلے ہوئے ہیں، راستے تو کھلے ہوئے ہیں، رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ شوکت ترین صاحب اگر جا کر ملتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی تو لوگ مل ہی رہے ہوں گے نا، پیغامات بھیجے جا رہے ہوں گے کہ لانگ مارچ ابھی نہیں کرنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کوئی یہ مت بھولے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ اب ایک پیغام تو انہوں نے یہ بھی دے دیا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری ہے اور وہ گھر میں بیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلیں گے، لانگ مارچ کی تیاری کی جا رہی ہے اور یقیناً وہ باہر بھی نکلیں گے، انتظار کس چیز کا ہے؟ طاقتور حلقوں نے کوئی گارنٹی دی ہے؟ طاقتور حلقوں نے کوئی پیغام بھیجا ہے کسی کے ذریعے کہ ابھی انتظار کریں، بجٹ نکل جائے؟ کیونکہ ابھی پنجاب کا بجٹ بھی آنا ہے جہاں پہ کابینہ رائے صاحب نہیں بنی ابھی تک۔ ہاشمی صاحب، شوکت ترین کی ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ایک ویڈیو تو ان کی پہلے والی ہے نا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ اب انہوں سے کیا مراد ہے؟ انہوں سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بلایا تھا، طاقتور حلقوں نے بلایا تھا۔ اب ایک نئی ویڈیو سامنے آ گئی ہے جو کہ شوکت ترین کی جو تازہ ترین پریس کانفرنس ہے جو انہوں نے عمر ایوب کے ساتھ کی، اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ بولا، اور اس جملے پر مبنی جو ان کی ویڈیو ہے اور وہ جو ویڈیو کلپ ہے 20 سیکنڈ کا، وہ اس وقت سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہے، اور بڑا معنی خیز انہوں نے جملہ بولا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بلا کر یہ کہا گیا کہ آپ ان کی مدد کریں، یعنی اس امپورٹڈ حکومت کی مدد کریں۔ مجھے بلا کر یہ کہا گیا تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ جناب آپ نے ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا، اور بعد میں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر کے باہر ہیں اور گھر چلانے میں مدد دیں، یعنی ہمیں آپ نے گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا، اب ہم گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر چلانے میں مدد دیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں حکومت سے نکالنے کے بعد اب آپ ہمیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت چلائیں، تو میں نے انکار کر دیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ طاقتور حلقوں کو یہ احساس ہو گیا ہے، یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اس امپورٹڈ حکومت کے تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ معیشت کو نہیں چلا سکتے۔ یہ 60 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا کر چکے ہیں، 30 روپے فی لیٹر مہنگا مزید کرنے والے ہیں، بجلی بھی مزید مہنگی کرنے والے ہیں۔ تو یہ جتنا مہنگائی کا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے، اتنا لوگ اداروں سے سوالات کر رہے ہیں۔ جب بھی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کی توقعات کوئی شہباز شریف سے تو نہیں ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ شہباز شریف تو آنسریبل نہیں ہے، شہباز شریف تک لوگوں کی ایکسیس بھی نہیں ہے، تو لوگ پھر سوال کس سے کرتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کرتے ہیں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ موجود ہے،
ان کو ٹیگ کر کر کے پھر لوگ سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں جو آپ نے کہا کہ خان صاحب کو کوئی پیغام ملا ہوگا، دیکھیں جو سٹوری تھی ڈان کی اور پھر جو ذرائع تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ جی ایچ کیو میں ایک اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ خان صاحب کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. یعنی جتنی میسو سپورٹ خان صاحب کو عوام کی حاصل ہے، جس طریقے سے لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوا تھا، جو مومنٹم تھا، جو غم و غصہ تھا لوگوں میں، تو اس صورتحال میں اگر آپ اتنے بڑے لیڈر کو اور پھر اس کی جو اتنی براڈ ایک سپورٹ بیس ہے اس کو اگنور کریں گے تو ملک نہیں چل سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خان صاحب کو اور خان صاحب کے حمایتیوں کو، خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، جو ہمدرد ہیں، ان کو اگنور کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ خان صاحب کی جو پریزنس ہے وہ پاکستان کے ہر صوبے میں ہے. کے پی میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، کراچی سے انہوں نے سیٹیں نکالی تھی، بلوچستان میں ان کی پریزنس ہے. تو اس وقت وفاق کی پارٹی، وفاق کو جوڑ کے رکھنے والی پارٹی اور وفاق کو جوڑ کے رکھنے والا جو لیڈر ہے وہ خان صاحب ہیں اور تحریک انصاف وہ پارٹی ہے. تو اس لیے ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. خان صاحب کو مسلسل میسیجز تو دیے جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب ان میسیجز کے اوپر کس حد تک ٹرسٹ کرتے ہیں. جیسے خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ لانگ مارچ ڈیلے کرنے کے لیے مجھے میسیجز بھیجے گئے تھے اور میں نے 2 دن تاخیر بھی کی، لیکن بعد میں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں لانگ مارچ کروں گا. ابھی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ ہر صورت میں کروں گا، صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے کہ سپریم کورٹ جب فیصلہ دے گی. میرے 2 پلانز تیار ہیں. اگر سپریم کورٹ نے ہمارے لانگ مارچ کو تحفظ دیا، ہم ایک پرامن لانگ مارچ کریں گے، اور اگر ہمیں تحفظ نہ ملا تو پھر دوسرا پلان تیار ہے جس میں پی ٹی آئی کے ہارڈ کور کارکنوں کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی تشدد کی صورتحال پیدا ہو تو اس کا جواب بھی دیا جا سکے. رائے صاحب، آج پاکستان کا وزیر اعظم ضمانت پر ہے اور پوری قوم کو، بلکہ پوری قوم کو نہیں، ان لوگوں کو مبارک ہو جنہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیا. آپ کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی ضمانت کے اوپر ہے. یعنی یہ دنیا کی پہلی مثال ہوگی کہ ملک کا وزیر اعظم اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ضمانتوں پر ہے اور وہ ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. یعنی اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا رائے صاحب، اور اس اخلاقیات کے جنازے کو نکالنے میں پاکستان کی عدالتوں کا ہی ہاتھ ہے. رائے صاحب، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب یہ سماعت ہوئی کل اور اس وقت ملزمان کی رپورٹ دی گئی اور پولیس نے کہا کہ جن پتوں کے اوپر سلمان شہباز کا پتہ جو ریکارڈ کے اندر موجود تھا، ہم نے وہاں پر گئے اور ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اس پتے پر نہیں ہے. اب یہ کس کو بیوقوف بناتے رہے صاحب؟ کیا عدالت نے وہ پکچرز نہیں دیکھی ہوں گی؟ کیا عدالت نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا عدالت نے وہ تمام سوشل میڈیا کے اوپر جو سرکولیٹ کرتی رہی کہ ترکی کے اندر وقت کا وزیر اعظم اپنے بیٹے کے ساتھ جو مفرور ہے، جو اشتہاری ہے، جو لندن میں قیام پذیر ہے، جو ہر وقت ان ایکسیس رہتا ہے اور ہر وقت رابطے میں رہتا ہے ملک کے وزیر اعظم سے، وہ مفرور ہے، تو عدالت نے کیوں سوال نہیں کیا کہ آپ کیوں اس پتے پر جا رہے ہیں؟ وہ تو ترکی میں صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وقت کے وزیر اعظم سے پوچھا جاتا، جنہوں نے آج عدالت میں پیش ہو کر رائے صاحب وہاں پہ بھی ایک عجیب منظر تھا. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ روسٹرم پر آ جاتے ہیں اور انہیں روسٹرم پر آنے کا بڑا شوق ہے. پہلی بات، پروسیکیوشن نے جو باتیں کہی کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، انہوں نے کہا کوئی اعتراض نہیں ہے. تفتیشی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب کہیں پہ گرفتاری کی بات نہیں ہے. پھر شہباز شریف صاحب جو روسٹرم پر آئے تو یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے نے بھی کیس بنایا تھا، نیب نے جو کیس بنایا یہ ایف آئی اے کا کیس ہے اور اس میں کچھ نیا نہیں، نہ میں آشیانہ اسکیم سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ میرا رمضان شوگر مل سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی عہدہ ہے. اس پر جج صاحب نے ان سے استفسار کیا. یہ ان کی عنایت ہے کہ وہ بھی سوال وقت کے وزیر اعظم سے کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ملز میں آپ کا کوئی شیئر نہیں ہے، جس پر شہباز شریف نے کہا کہ میرا کوئی شیئر نہیں. یعنی راز صاحب ایک لائن سیٹ کی جا رہی ہے. عدالت کا مزاج آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کو ایک کلین چٹ دی جائے گی کہ آپ کا شیئر نہیں، آپ کوئی عہدہ نہیں رکھتے، لہٰذا آپ بری ہیں. پھر وہ کہا گیا کہ شوگر ملز کا ڈائریکٹر ہوں، نہ ہی مالک اور نہ ہی شیئر ہولڈر ہوں. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میرے خلاف جو اختیارات کا نجائز جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس پر تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ دے بھی دیا
اور پھر اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایف آئی نے مجھے 2 بار بلایا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ میں مسئلہ فلسطین کے بارے میں سوچ رہا ہوں. راجہ صاحب یہ وہی انکوائری ہے, یہ وہی اسی چیز کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ایف آئی اے نے مجھے 2 بار بلا چکی ہے. اب راجہ صاحب سوال یہ ہے کہ وہ خود کلین چٹ لے رہے ہیں کہ جناب میں ڈائریکٹر نہیں, اور دوسری طرف وہ اپنے بچوں کو پھنسا رہے ہیں. چونکہ اگر وہ کہیں میں ڈائریکٹر نہیں تو حمزہ شہباز کی کیا فیٹ ہوگی اور سلمان شہباز کا کیا معاملہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں راجہ صاحب یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ دن تھا جب ان کی ضمانتوں میں توسیع کی گئی. دیکھیں ہاشمی صاحب, جو سوال آپ نے بتایا کہ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ تو ڈائریکٹر نہیں تھے, اس سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب کسی کو عام روٹین میں جب آپ نے کسی کو چائے نہ پلانی ہو تو آپ کہتے ہیں آپ چائے تو نہیں پیئیں گے نا. تو یہ اس قسم کا سوال تھا کہ آپ ڈائریکٹر تو نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو ڈائریکٹر نہیں ہیں. اچھا, یہ جو ہیرنگ ہوئی ہے ہاشمی صاحب, اس ہیرنگ کے متعلق تو سوال ویسے سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب سے ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی 2-3 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے اور ہمارا جو عدالتی نظام ہے یہ 130 نمبر سے پیچھے ہے دنیا میں, یعنی دنیا کے ممالک میں 130ویں نمبر سے بھی نیچے ہے, یہ تاثر درست نہیں ہے. تو یہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ جو ہیرنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو سوال جواب ہوئے ہیں, اور پولیس نے جو کہا ہے کہ ہم سلمان شہباز کے پتے پر گئے تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھے, یہ تمام معاملات جو ہیں یہ چیف جسٹس کے سامنے رکھنے چاہیے اور پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ مائی لارڈ یہ 130ویں نمبر پر نہیں, ہماری عدلیہ اگر 500 ملک ہوتے, 600 ملک اس دنیا میں, تو 530ویں نمبر پر ڈیزرو کرتی تھی. کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر جس پولیس آفیسر نے کہا کہ ہم پتوں پر گئے اور سلمان شہباز موجود نہیں تھے, اس پولیس آفیسر کو, ان پولیس اہلکاروں کو, جج صاحب کو بھی کوئی دوربینیں دینی چاہیے تھی یا کوئی خوردبینیں دینی چاہیے تھی کہ وہ دوربینیں لگا کر دیکھتے کہ سلمان شہباز تو لندن فرار تھے, اس کے بعد وہ پائے گئے سعودی عربیہ میں شہباز شریف کے ساتھ سرکاری میٹنگز اٹینڈ کرتے ہوئے, پھر ٹرکی میں پائے گئے جو سرکاری میٹنگز تھیں, جو سربراہ مملکت کے طور پر شہباز شریف وہاں پر ٹرکش پریزیڈنٹ کے ساتھ کر رہے تھے, وہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی ایک اور کمپنی کے ساتھ مبینہ طور پر ان کے کاروباری ایک سکینڈل آیا جس کے اندر پاکستان کی سٹیٹ بھی ملوث ہے, شہباز گل نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے. تو اس پوری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے, یعنی تمام قانونی ماہرین کہہ رہے تھے کہ ان کی ضمانت میں توسیع نہیں ہو سکتی اگر یہ میرٹ کے اوپر کیس آگے گیا, لیکن کس طریقے سے دونوں باپ بیٹے کی ضمانت بھی ہو گئی. اور ہاشمی صاحب جو ڈرامہ ہوا وہاں پہ کہ شہباز شریف نے کہا کہ میں خود روسٹرم پہ آؤں گا, اور جب انہوں نے یہ کہا کہ میں روسٹرم پہ آؤں گا خود, تو ایک لمحے کے لیے تو یہ تاثر بنا کہ آج تو شہباز شریف کوئی بڑا فیصلہ کن قسم کا ثبوت لے کے آیا ہوں گے, کوئی بڑا ایسا ڈاکومنٹری ایویڈنس لے کے آیا ہوں گے, کوئی ایسی دستاویز لے کے آیا ہوں گے کہ آج وہ اپنی بے گناہی ثابت کر دیں گے. لیکن روسٹرم پر آ کر انہوں نے اپنا وہی راگ لاپنا شروع کر دیا کہ میں نے تو ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی, میں جب وزیر اعلیٰ تھا تو میں اپنے خاندان کی شوگر ملز کو نقصان پہنچاتا رہا. یعنی جو قانونی نکات اٹھائے گئے تھے ان کے خلاف تحقیقات میں, ان میں سے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا, اور الٹا ایک سیاسی تقریر کی, وہاں پہ رنگ بازی کی عدالت میں, اور عدالت نے بھی بڑے مسٹیریس حالات میں ان کی ضمانت میں توسیع کر دی. تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری عدلیہ کا جو نمبر ہے وہ 130ویں نمبر سے نیچے کیوں ہے. بالکل جسٹیفائیڈ ہے, بلکہ یہ جو رینکنگ کی گئی تھی مجھے لگتا ہے اس میں پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ ابھی تھوڑی رعایت برتی گئی ہے, کیونکہ جسٹس قیوم کو جس قسم کے ٹیلی فون کالز اس سے پہلے شہباز شریف نے کیے تھے جو لیک بھی ہوئے تھے, شاید اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کیے گئے جب پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے, اس کی پرفارمنس کے حوالے سے اور عدالتی نظام کی جب رینکنگ کی گئی تھی. رائے صاحب اس میں جو فیملی ہے وہ بھی ایک بہت ایلیمنٹ ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں اور بچوں کو پھنسا رہے ہیں. ابھی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں, سلمان شہباز از آن دا رن.
اگر وہ کہیں گے جناب مجھے سائڈ پہ کیا جائے تو بچے تو رائے صاحب پھنس رہے ہیں, بچوں کو تو کلین چٹ نہیں مل سکتی کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں. ہاشمی صاحب بڑے بھولے بالے ہیں آپ. شہباز شریف اپنے بچوں کو پھنسا سکتے ہیں تو پھنسا رہے رائے صاحب کہ میں بچ جاؤں اور وہ پھنس جائیں. وہ پھنسا نہیں رہے, وہ اصل میں کیس کو التوا میں ڈال رہے ہیں. وہ کیس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں, التوا میں ڈالنا چاہتے ہیں, اس کی افادیت کم کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے کہ میں کہوں گا کہ میرے بچوں سے پوچھیں, بچے ان میں سے ایک جو ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا کاروبار دیکھ رہا تھا. پھر میں کہوں گا میرے بھانجوں بھتیجوں سے پوچھیں, میرے ڈائریکٹر سے پوچھیں. ایک جو ان کے مقصود احمد صاحب تھے جن کو اس وقت کہا جاتا تھا جن کی اب ڈیتھ ہو گئی دبئی میں, تو میں کہوں گا کہ ان سے پوچھیں, اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جیسے یہاں تک کہ ہاشمی صاحب شہباز شریف نے کہا تھا کہ میرا جو پورا کاروبار ہے یہ ہمارے مرحوم والد دیکھتے تھے, تو مجھے تو کچھ نہیں پتا. اب ظاہر ہے کہ ان کے مرحوم والد سے تو تحقیقات نہیں ہو سکتی تھی, تو انہوں نے تو اپنے مرحوم والد جو کتنے برس پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کے اوپر سارا ڈال دیا تھا. تو یہ اپنے بچوں کو پھنسا نہیں رہے, یہ اصل میں کیس کو ادھر سے ادھر لڑکا رہے ہیں, ادھر سے ادھر لڑکا رہے ہیں. اور اس دوران جس طرح ڈاکٹر رضوان کی پراسرار حالات میں موت ہو گئی, اسی طرح ایف آئی اے کے ایک اور آفیسر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور مقصود صاحب بھی جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے دبئی میں انتقال کر گئے. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ایل ڈی اے میں انہوں نے پرانا سارا ریکارڈ جلا کر راکھ کر دیا تھا, اسی طرح یہ ایویڈنس مٹتے جائیں گے. ان کی منی لانڈرنگ, ان کی کرپشن سے جڑے ہوئے جو کردار ہیں وہ مرتے جائیں گے, اور آہستہ آہستہ یہی نظام ان کو کلین چٹ دے دے گا. اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کبھی کہ میرے بچوں سے پوچھیں, میرے رشتہ داروں سے پوچھیں. بہت شکریہ ایسا ویورز, یہ آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.